अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 4 जनवरी 2021 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम भारत के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर घिनौनी इल्ज़ामात और मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से है। भारत ने पाकिस्तान के खुफिया इदारों पर एक मरतबा फिर इल्ज़ाम आयद किए है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी दहशत गर्दों के ग्रुपों को भर्ती कर रही है। ऑनलाइन तरीके से भर्ती किया जा रहा है, जिससे भारत के खिलाफ मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज पर साइबर हमले करवाना, हैकिंग करवाना या भारतीय फ़ौज की जासूसी करवाना, ठिकानों का पता लगाना शामिल है। इससे पहले भी भारत इसी तरह के पाकिस्तान पर घिनौने इल्ज़ामात लगाता रहा है, लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के खुफिया इदारे और अफवाज पाकिस्तान और इसी तरह से नाज़रीन अवाम और हुकूमत मकबूजा कश्मीर की जद्दोजहद जारी रखने के अज़म को ज़ाहिर किए हुए है। यही वजह है नाज़रीन भारत को तकलीफ़ हो रही है। साथ साथ नाज़रीन भारतीय फ़ौज ने आला ओहदेदारों ने यह भी दावा किया है कि पाकिस्तान से मुजाहिदीन का एक बड़ा ग्रुप मकबूजा कश्मीर के अंदर दाखिल होना चाहता था। उसमें से 2 लोगों को शहीद कर दिया गया है, जबकि 6 से ज़ायद लोगों को वापस धकेला गया है। 30 दिसंबर के दिन ये वाक़या पेश आया, भारतीय आर्मी का दावा है। लेकिन नाज़रीन आप जानते हैं, कश्मीर के अंदर से फ्रीडम फाइटर्स और मुजाहिदीन भारतीय फ़ौज पर हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान की फ़ौज के हाथों भारतीय इश्ताल अंगेज़ी का भरपूर तरीके से जवाब दिया जा रहा है। गुज़श्ता 3 दिनों के दौरान भारतीय फ़ौज के 6 एहलकार मारे गए हैं पाकिस्तान के हाथों। 2 जासूस क्वाडकॉप्टर भी पाकिस्तान ने मार गिराए हैं और इसी तरह से मकबूजा कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन के फ्रीडम फाइटर्स के हाथों कम अज़ कम भारतीय फ़ौज के 8 एहलकार जहन्नम वासिल हुए हैं। ये सारे भारत के नुकसानात हैं, जिसकी वजह से अब वो झूठ बोल रहा है, इल्ज़ामात लगा रहा है। साथ साथ नाज़रीन पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया गया है कि आसिया इंदिरा भी जैसी जो ज़ईफ़ और बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, कश्मीरी हुर्रियत पसंद, उनको जेलों के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें रिहा किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा तमाम कश्मीर के कैदियों को, हुर्रियत पसंदों को रिहा करवाने में किरदार अदा करे। इसके अलावा नाज़रीन भारतीय हुकूमत दावा कर रही है कि पूंछ सेक्टर से LOC के करीब मज़ीद ग्रेनेड और भारी असलहा बरामद हुआ है। कहा जाता है नाज़रीन कि भारत की जानिब से मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तैयारियां की जा रही हैं ताकि पाकिस्तान पर घिनौनी या झूठा इल्ज़ाम लगाकर हमले कर दिए जाएं। लेकिन अफवाज पाकिस्तान तैयार हैं। इस बार अगर भारत ने कोई गलती की तो भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और भारत को तहस नहस कर दिया जाएगा। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के हवाले से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि भारत अफ़गानिस्तान और ईरान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले करने से बाज नहीं आ रहा है। कलभूषण यादव की बाक़ियात और रॉ एजेंसी के मराकज़ अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान पर हमले करने की कोशिशें कर रहे हैं। नाज़रीन बलूचिस्तान का इलाका है जहाँ पर कोयले की कान में काम करने वाले 11 मजदूरों को अगवा के बाद कत्ल करवाया गया और इस हमले के पीछे भारत की एजेंसी रॉ मुलव्वस है, जो अफ़गानिस्तान से बैठ कर कलअदम जो BLA तंजीम है उसको सपोर्ट करती है। इससे पहले भी नाज़रीन अफवाज पाकिस्तान पर हमला हुआ था गुज़श्ता महीने, जिसमें 7 पाकिस्तान के जवान शहीद हो गए थे। इसी हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने, वज़ीर दाखिला और दीगर आला हुक्काम ने शदीद मज़म्मत की है और भारत की दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से जवाब देने का अज़म ज़ाहिर किए है। साथ साथ नाज़रीन भारतीय अखबारात में रिपोर्ट छप रही है कि मकबूजा कश्मीर की तरह बलूचिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर भारत ने दहशत गर्दी शुरू कर दी है और ये सारे काम भारत करवा रहा है। ऐसे में नाज़रीन ज़रूरी है कि अफवाज पाकिस्तान भारत के खुफिया इदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ करें। रॉ एजेंसी के मराकज़ को अफ़गानिस्तान के अंदर तबाह किया जाए। अगरचे गुमनाम हीरोज़ इसे तबाह कर भी रहे हैं, लेकिन अब भारत की ज़ुबान में भारत को जवाब देना होगा। दिल्ली बम्बई को भी इसी तरह से धमाकों से उड़ाना होगा ताकि उन्हें पता चल सके कि वो पाकिस्तान के अंदर किस तरह से दरिंदगी करते हैं, दहशत गर्दी करते हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन भारत के साबिक़ आर्मी चीफ और मौजूदा डिफेंस के सरबराह जनरल बिपिन रावत ने दौरा किया है LAC का, जहां पर चीन के साथ मुल्हिका बॉर्डर है, बिलखुसूस
اروناچل پردیش کا دورہ کیا ہے، جہاں پر انہوں نے فوج کی تیاریوں کا جائزہ لیا ہے۔ چین کے ساتھ بھارت کی اشتعال انگیزی، کشیدگی اور تنازع بڑھتا جا رہا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ خصوصی طور پر مانیٹرنگ کر رہے ہیں اور چینی فوج کو، ملٹری کو گزشتہ روز چینی صدر نے حکم دیا ہے کہ ہر طرح کی ٹیکنالوجی اسلحہ ذخیرہ کیا جائے اور بارڈر پر پہنچایا جائے، تاکہ بھارت کی درندگی کا اور بھارت کے جو اتحادی ہیں امریکہ وغیرہ ان کا جواب دیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، بھارت سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ اقوام متحدہ کا بھارت نان پرماننٹ ممبر بن چکا ہے۔ 2 سال کے لیے باقاعدہ عہدہ سنبھال لیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے نان پرماننٹ ممبر میں اور بھی بہت سے ممالک شامل ہیں، لیکن بھارت خوشیاں منا رہا ہے کہ شاید انہیں پاکستان کے خلاف اقوام متحدہ میں سازشیں کرنے کا موقع مل جائے، لیکن پاکستان کے ساتھ دنیا کے بیشتر ممالک کھڑے ہیں اور ہمیشہ پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھارت کو رسوا کیے ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام بھارت کے اندر مسلمانوں کے خلاف گھناؤنے قوانین اور کالے قوانین اور سازشوں کے حوالے سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ یو پی جو ریاست ہے بھارت کی، جہاں پر مودی کی حکومت ہے، اس ریاست کے اندر مسلمانوں کے خلاف جو مذہب کی تبدیلی کا قانون بنایا گیا، جس میں مسلمانوں پر الزام عائد کیا گیا کہ وہ لو جہاد کرتے ہیں اور ہندو لڑکیوں سے، خواتین سے شادیاں کرتے ہیں۔ اب ناظرین کا اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اس متنازع قوانین کے ذریعے سے چھوٹے مقدمات بھی مسلمانوں پر درج کروائے جا رہے ہیں۔ 3 مسلمان نوجوانوں پر ایک ہندو خاتون کے ذریعے سے جھوٹا الزام لگوایا گیا کہ مسلمانوں نے زبردستی ہندو خواتین سے شادیاں کر رکھی ہیں، ان کو جبری مسلمان کر کے شادیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ناظرین کرام، خود تحقیقات میں یہ بات واضح ہوئی ہے کہ یہ الزام جھوٹا تھا، غلط تھا، مقدمہ درست نہیں تھا۔ اس سے ناظرین کرام آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت کے اندر مسلمانوں کے خلاف کس طرح کی گھناؤنی سازش RSS، BJP اور دیگر جو ان کے اتحادی درندے ہیں وہ کر رہے ہیں کہ مختلف ہیلے بہانوں سے مسلمانوں کو گھیرا جا رہا ہے، ان پر مقدمات قائم کر کے ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، انہیں بھارت سے نکالنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ ایسے میں بھارتی مسلمانوں پر ضروری ہے کہ وہ ہتھیار اٹھائیں، اسلحہ اٹھائیں اور مودی دہشت گرد کی حکومت کا خاتمہ کر دیں۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ بھارت کی افغانستان کے اندر درندگی اور سازشوں کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں افغانستان کے اندر بھارت بھی امریکہ اور ان کے اتحادیوں کی طرح ظلم کر رہا ہے، درندگی کر رہا ہے، امن کا دشمن ہے۔ وہاں پر قیام امن کے لیے جتنی کوششیں ہو رہی ہیں ان کو سبوتاژ بھارت کر رہا ہے۔ اب ناظرین کرام، ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ افغانستان میں ایک بھارتی شہری جو ٹورسٹ ویزے پر آیا تھا، سیاحت کے ویزے پر آیا تھا، اس نے 15 سالہ افغان لڑکی سے جنسی تشدد کیا ہے، جنسی زیادتی کی ہے، اور اس کی ناظرین کرام ویڈیو بھی بنا کر، اس شرمناک فعل کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کی ہے، جس کے بعد افغانستان بھر کے اندر سوشل میڈیا پر شدید احتجاج ہوا اور بھارت کو افغانستان سے نکالنے کے لیے مہم چلائی گئی۔ اور اب ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ افغانستان کے اندر اس بھارتی دہشت گرد سیاح کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے خبر سامنے آئی تھی کہ بھارت کا جو سفارت خانہ ہے افغانستان کے اندر، وہاں پر ایک نوجوان افغان لڑکی ویزے کے حصول کے لیے گئی تو اسے بھی بھارتی ایمبیسڈر نے جنسی تشدد کا نشانہ بنا ڈالا، اور پھر بعد میں اس سفارتکار کو احتجاج کے بعد ملک بدر تو کیا گیا، لیکن اسے کوئی سزا نہیں دی گئی۔ ناظرین کرام، یہی کچھ کابل حکومت کی کٹھ پتلی انتظامیہ کے فوجی بھی خواتین کے ساتھ جنسی تشدد کر رہے ہیں۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ افغان طالبان کی امارت اسلامیہ کس طرح کے دہشت گردوں کا صفایا کر رہی ہے اور کیسے پاکستان افغانستان کے اندر سے بھارت کو نکالنے کے لیے مہم چلا رہا ہے، تاکہ افغان لڑکیوں کی، بہنوں کی، ماؤں بہنوں کی عزتیں محفوظ رہیں اور بھارت کے، امریکہ کے اور دیگر درندوں کو افغانستان سے نکالا جا سکے۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام افغانستان کے اندرونی معاملات کے حوالے سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اشرف غنی نے جو افغانستان کی کابل حکومت کی جانب سے بنائی گئی مذاکراتی ٹیم ہے، ان کے ساتھ، ان ممبران کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور آج ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ آج پیر کے روز کابل کی مذاکراتی ٹیم دوحہ روانہ ہو جائے گی کابل سے، اور کل 5 جنوری سے باقاعدہ عملاً بین الافغان مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، افغان طالبان نے کہا ہے کہ سنجیدگی سے
کابل حکومت اگر مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانا چاہتی ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ افغان طالبان نے کہا ہے کہ وہ اب فیصلہ کن مارکہ اور نیا آپریشن 5 جنوری کے بعد شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں کابل حکومت کو بزور طاقت ہٹایا جائے گا۔ جبکہ ناظرین اشرف غنی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے مکمل سپورٹ کا یقین دہانی کرائی ہے اپنی مذاکراتی ٹیم کو کہ وہ آزادانہ طریقے سے طالبان کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ کابل حکومت کے پاس اسلحہ اور ہتھیار ختم ہو رہے ہیں، کیونکہ یا تو وہ جنگی جہاز ہے اور اسی طرح سے جو جنگی گاڑیاں ہیں، ٹینک ہیں، وہ طالبان کے ہاتھوں تباہ ہو چکے ہیں، یا پھر ناظرین وہ طالبان کے قبضے میں جا چکے ہیں اور اب مزید اربوں ڈالر کا اسلحہ خریدنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین افغان طالبان کی مختلف کارروائیوں کے دوران کابل حکومت کے 27 اہلکار مارے گئے ہیں، جبکہ 5 ٹینک بھی تباہ ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے دعویٰ کیا جا رہا ہے افغان طالبان کی جانب سے کہ 20 سے زائد کابل فوجی طالبان کے سامنے ہتھیار ڈال کر سرنڈر بھی ہوئے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین ترکی سے ہے۔ ترکی کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے، ایک رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ ترکی دفاعی میدان میں خود کفیل ہو رہا ہے، اور ترکی کے پاس جو دفاعی اسلحہ ہے جو ان کے اپنے دفاع کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اس میں 70% سے زائد اسلحہ ترکی کے اندر ہی بنایا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے۔ ترکی نہ صرف جدید ترین جنگی ہیلی کاپٹر بنا رہا ہے، بلکہ جنگی جہاز بھی، اور اسی طرح سے ڈرون ٹیکنالوجی بھی، ڈرون طیارے بھی، اور جنگی بحری جہاز بھی، اور اسی طرح سے دیگر میزائل اور دیگر اسلحہ بارود بھی ترکی کے اندر تیار کیا جا رہا ہے۔ اور آنے والے دنوں میں ترکی دنیا کا سب سے بڑا ترقی یافتہ اور ڈیفنس کے اعتبار سے خود کفیل ملک بننے جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین ترکی سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ دسمبر کے مہینے میں کرد باغیوں کے خلاف PKK نامی دہشت گرد تنظیم کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں، جس میں 164 کے لگ بھگ جو دہشت گرد ہیں، باغی ہیں، وہ مارے گئے ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین 240 سے زائد جو کرد باغی ہیں انہوں نے ہتھیار ڈال کر سرنڈر کیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ترکی سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ عراق کے جو مہاجرین ترکی کے اندر مقیم ہیں وہ آزادانہ طور پر واپس جا رہے ہیں۔ داعش کے حملوں کے خوف سے وہ ترکی کے اندر آ کر مقیم ہوئے تھے۔ 100 عراقی ریفیوجیز واپس عراق چلے گئے ہیں، اپنے اپنے ملکوں کے اندر، اپنے اپنے شہروں کے اندر جا کر آباد ہو گئے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین اسرائیل، ایران اور اسی طرح سے ناظرین فلسطین سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے موساد ایجنسی کے سابق چیف نے دعویٰ کیا ہے کہ آنے والے نئے امریکی صدر جو بائیڈن کے اقتدار سنبھالنے کے بعد اسرائیل پر ایران حملہ کر سکتا ہے اور جنرل قاسم سلیمانی کا بدلہ لے سکتا ہے، اس لیے اسرائیلی فوج کو، خفیہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنا چاہیے۔ جبکہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کی جانب سے اسرائیل کے شہریوں کے خلاف دہشت گردی کے منصوبے متحدہ عرب امارات کے اندر بنائے جا رہے تھے، اور ایک تازہ تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ ایک بڑا منصوبہ ناکام بنایا ہے UAE کی گورنمنٹ نے، جس میں ایرانین جو لوگ تھے وہ ملوث تھے، جو اسرائیلی سیاحوں پر، اسرائیلی شہریوں پر متحدہ عرب امارات کے اندر دہشت گردانہ حملے کرنا چاہتے تھے۔ ساتھ ساتھ ناظرین حسن نصر اللہ جو حزب اللہ کے سربراہ بھی ہیں اور ایران نواز مسلح تنظیم ہے، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کو کسی بھی طرح کی ضرورت نہیں ہے پراکسی وار تنظیموں کے لیے، بلکہ ایران خود اتنا پاورفل ہے کہ اسے کسی بھی پراکسی اٹیک کی یا پراکسی تنظیم کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ حزب اللہ اور دیگر مسلح تنظیمیں ہی ایران کے ساتھ مل کر امریکہ اور اسرائیل پر حملے کرنے کے دعوے کرتی ہیں، لیکن بہت سے ماہرین کا ماننا ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی کی برسی تو گزر چکی ہے، ایران نے اسرائیل پر، امریکہ پر کوئی حملہ نہیں کیا، محض لفظی گولہ باری سے عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی غاصب درندہ یہودی دہشت گرد حکومت کی جانب سے فلسطینیوں کے گھروں پر قبضہ کر کے مزید یہودی آباد کاریاں کی جا رہی ہیں اور تیزی سے کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کے لیے اسرائیل کی جانب سے جدید ترین ڈرون طیاروں کے ذریعے سے باقاعدہ مانیٹرنگ کی جا رہی ہے کہ کوئی فلسطینی اگر حملہ کرے گا تو ڈرون طیاروں کے ذریعے سے اسے ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عرب ریاستیں اسرائیل کو تسلیم کر رہی ہیں اور اسرائیلی یہودی مسلمانوں کو تنگ کر کے ان کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین لبنان سے اور یمن سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ لبنان کے اندر شام کے ساتھ ملحقہ بارڈر پر ایک بڑا دھماکہ ہوا ہے، جس میں 10 سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں اور 3 لوگ مارے گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ لبنان کے اندر بدامنی کے پیچھے
اسرائیل کا ہاتھ ہے جو وہاں پر خانہ جنگی کروا کے لبنان کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور ساتھ ساتھ ناظرین کام اسرائیل کا یہ بھی ہدف ہے اور یہ بھی اس کا منصوبہ ہے کہ وہ شام کے اندر بھی حملے کر کے شام پر بھی قبضہ کر سکے تاکہ گریٹر اسرائیل بنایا جائے۔ اس لیے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار ہونا ہوگا اور اسرائیل کے جارحانہ عزائم کے خلاف مل کر لڑنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام یمن سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ عدن ایئرپورٹ پر جو دھماکہ ہوا تھا چند روز پہلے، وہاں پر اب دوبارہ سے مرمتی کام مکمل ہو چکا ہے اور جو فلائٹس آپریشن ہے وہ بھی بحال ہو چکا ہے۔ پہلا جو جہاز ہے، یہ پہلا جو رحلہ ہے وہ خرطوم سے یمن پہنچا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حوثیوں کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں، حوثیوں کے خلاف سعودی اتحاد نے بھی بمباری کی ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ ناظرین کرام، تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی فون کالز لیک ہوئی ہیں، جن میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹرمپ کی جانب سے جو انتظامیہ کے لوگ تھے، فوجی عہدیدار تھے اور دیگر لوگ تھے، ان کو الیکشن نتائج تبدیل کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ مختلف ہیلے بہانوں کے ذریعے سے، مختلف طریقوں کے ذریعے سے جو بائیڈن کو اقتدار میں آنے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب جو خفیہ کالز لیک ہوئی ہیں، سیکرٹ کالز لیک ہوئی ہیں، اس کے خلاف ناظرین کرام ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ عدالت جائیں گے کہ ان کی موبائل کالوں کو، فون کالوں کو کون ٹیپ کر رہا ہے، کون انہیں لیک کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ جارجیا کے اندر جو الیکشن ہوا اس حوالے سے ناظرین کرام ٹرمپ اور جو بائیڈن دونوں ایک دوسرے پر سبقت لینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آنے والے دنوں میں امریکہ کی سینٹ پر بالادستی قائم ہو سکے، اور پھر جو بائیڈن کا جو اقتدار ہے اگر وہ واضح طور پر اقتدار میں آتے ہیں جس طرح سے وہ الیکشن جیتے ہوئے ہیں، تو پھر ان کا راستہ کم از کم ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی روک سکے۔ اور کہا جاتا ہے امریکہ کے اندر نینسی پیلوسی جو کانگریس کی اسپیکر بن چکی ہیں دوبارہ سے، ان کا تعلق ڈیموکریٹ پارٹی سے ہے اور ایک مرتبہ پھر وہ جیتنے میں کامیاب ہوئی ہیں۔ وہ ٹرمپ کی پکی مخالف ہیں اور گزشتہ 4 سالہ دور میں ٹرمپ اور ان کے درمیان لڑائی اور چپکلش بھی ہوتی رہی ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔